अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच दुनू टीवी के प्लेटफॉर्म से। आज एक बड़ा अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या मस्तंग में पेश आया है, इस पे बात कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, साथ में अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है जी। 29 अक्टूबर की सुबह कोई 11 बजे के करीब मस्तंग में ईद मिलादुन नबी का जो एक रैली निकलना था, वहाँ का मदनी मस्जिद है उधर से उधर एक कुछ शायरान से वाक करता हुआ दोबारा इख्तिताम पजीर होना था, तो ये धमाका हुआ है। और ये धमाका इब्तदाई जो रिपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से आई है, उसमें बताया जा रहा है कि खुदकुश हमला था। और इस खुदकुश हमले में अब तक की जो इतलात हैं उसमें कोई 55 के करीब लोग जो है वो जाँ बाक हुए हैं, 70 से ज़्यादा ज़ख्मी है। और ज़ख्मियों को मस्तंग के अस्पतालों में और कोयटा के अस्पतालों में वो ज़ेर इलाज हैं। और आज इस धमाके में एक डीएसपी भी शामिल हैं जाँ बाक होने वालों में। तो देखा जाए मस्तंग का जो ये इलाका है, मस्तंग का जो ज़िला है, इसमें ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले हज़ारा बिरादरी पे भी हमले हुए हैं और 2018 में सराज रैसानी के जलसे में भी एक धमाका हुआ था। उसमें तो भी यही इतला है कि कोई 150 के करीब 2018 में जो धमाका हुआ था वो भी खुदकुश था, उसको भी दाइश ने क्लेम किया था। और इस धमाके को भी दाइश ने क्लेम किया है। कलअदम है, पूरे दुनिया में कलअदम तंजीम है। तो यूँ देखा जाए कि मस्तंग का जो एरिया है, यहाँ पे मजहबी शिद्दत पसंदी का एक अंसर पाया जाता है। मुख्तलिफ़ अवकात में जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे वाक़यात हुए हैं, धमाके हुए हैं, हज़ारा बिरादरी पे हमले हुए हैं, जलसे जुलूसों पे हुए हैं। और आज ये धमाका दोबारा हुआ। देखिए बलूचिस्तान के बहुत कम शायद ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आले तशी के या आले सुन्नत के अभी जो ईद मिलाद नबी के जो जुलूस हैं वो निकलते हैं। इससे पहले हज़ारा बिरादरी के या आले तशी पे कोयटा में, मस्तंग में और बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाकों में, जैसे शाह नूरानी में हुआ, जलमक्सी में भी हुआ, इस तरह के खुदकुश हमला होते रहे हैं। लेकिन आले सुन्नत पे मेरे ख़्याल में ये पहला हमला है कि इस तरह के पब्लिक गैदरिंग पे कोई खुदकुश हमला हुआ है। रैलियाँ तो 12 रबीउल अव्वल को हमेशा इस्लामी तारीख़ 12 रबीउल अव्वल को हमेशा आले सुन्नत वल जमात वाले, आले सुन्नत वाले यानी बरेलवी तबके फ़िक्र, आले सुन्नत का मतलब बरेलवी तबके फ़िक्र के जो मसलक के मानने वाले हैं, वो 12 रबीउल अव्वल को वो भी रैलियाँ निकालते हैं। इसमें उनका मौक़िफ़ ये होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, उसमें वो खुशी मनाते हैं। इससे पहले भी इस तरह के रैलियाँ होती रही हैं, लेकिन ये पहली बार है कि 12 रबीउल अव्वल के किसी जुलूस पे, किसी रैली पे हमला हुआ है। ज़ाहिर है कि देखें वो जो कलअदम दाइश है, उसका जो मकतब फ़िक्र है वो मेरे ख़्याल में देवबंद तबके फ़िक्र से उनका ताल्लुक़ है। इसी तरह टीटीपी है या टीटीए है, ज़्यादातर या लश्कर जंगवी अल आलमी है, इससे पहले जो लश्कर जंगवी हुआ करता था। जितने भी मुसल्लह ये जो तंजीमें हैं जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या दुनिया भर में जो वाक़यात हो रहे हैं या धमाके, ख़ुदकुश हमले जिस तरह भी हो रहे हैं, उसमें ज़्यादातर देखें पाकिस्तान में कम से कम, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में कम से कम इनका ताल्लुक़ वहाबी तबके फ़िक्र या देवबंदी तबके फ़िक्र आप उसको कह सकते हैं, वो है। ओवरऑल अगर दाइश में देखा जाए उसमें तो इमाम मालिकी, हम्बली और दूसरे मसालिक के लोग भी उसमें शामिल होते हैं, क्योंकि एक वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और उसको बनाया कैसे गया था, कैसे हुआ था, CIA उसके बारे में क्या कहती है, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन ये जो धमाका मस्तंग में हुआ है, इसमें टारगेट जो किए गए हैं ज़्यादा कि बरेलवी तबके फ़िक्र है। मसलकी या मामला से हट के अगर देखा जाए, दाइश के हमले तो हुए हैं, जमीयत उलमा इस्लाम वालों पे भी हुए हैं,
حالیہ دنوں میں جماعت اسلامی کے اس جوب میں جماعت اسلامی کے ریلی پہ بھی دھماکہ ہوا تھا، جس میں سراج الحق صاحب بھی موجود تھے۔ اس سے پہلے کوئٹہ میں مولانا فضل الرحمان کے اوپر خودکش حملہ ہوا تھا۔ ابھی حالیہ دنوں میں حافظ حمداللہ پہ بھی ایک حملہ ہوا تھا اسی مستونگ میں۔ اور ابھی یہ تفریق کرنا مشکل ہے کہ یہ جو مسلح تنظیمیں ہیں، مذہبی شدت پسند تنظیمیں ہیں جو مسلح ہیں، وہ مسلکی بنیادوں پہ میرے خیال میں ان کے حملے مطلب اسپیسیفک مسلکی بنیادوں پہ نہیں ہوتے۔ اگر ایسا دیکھا جائے تو وہ جو مولانا فضل الرحمان پہ 2015 میں شاید حملہ ہوا تھا کوئٹہ میں، تو اس کو ٹی ٹی پی نے کلیم کیا تھا۔ مولانا شیرانی پر بھی ایک دو حملے ہوئے ہیں، وہ بھی ٹی ٹی پی نے ہی اس کو کلیم کیا تھا۔ ابھی یہ جو معاملہ ہوا ہے اس میں داعش کا دعویٰ سامنے آیا کہ اس نے کیا، اور ڈیفینیٹلی ظاہر ہے کہ یہی لوگ کرتے ہیں، اور کون ہوتا ہوگا۔ دعویٰ بھی کرتے ہیں، اپنے ویڈیو وغیرہ بھی ریلیز کرتے ہیں۔ ان تمام صورتحال بلوچستان میں ایک تریٹ کی صورتحال تو موجود ہے۔ یہ بلوچستان کے عام فرد سے لے کر وہ جو آفیشلز ہیں ان تک سب کو پتہ ہے بلوچستان میں ایک تریٹ موجود ہے۔ کبھی اس طرح کے تریٹس کو جو ہے عملی جامہ پہنانے کے لیے مستونگ جیسے دھماکے ہوتے ہیں، اور کبھی تریٹ آتا ہے پھر شاید وہ نہیں کر سکتے، اس طرح کے واقعات نہیں کر سکتے، وہ ٹمپریری وہ تریٹ جو ہے وہ ٹل جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بلوچستان میں معاملات سیکورٹی کے حوالے سے بہتر ہیں۔ ابھی سوال یہ ہے، دیکھیں کوئٹہ میں آج صبح سے ہی یعنی 29 اکتوبر کے صبح یعنی 12 ربیع الاول کے دن صبح سے لے کر دوپہر تک موبائل فون کے نیٹ ورکس بند تھے۔ اسی طرح محرم کے ایاموں میں دنوں میں بھی موبائل نیٹ ورکس بند کیے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو موبائل نیٹ ورک کے بند کرنے کا ہے، یہ رحمہ ملک صاحب وزیر داخلہ تھے، پیپل پارٹی کی حکومت تھی، تو اس ٹائم بھی بلوچستان میں اور کوئٹہ میں اس طرح کے معاملات واقعات جو ہے وہ بڑی تیزی سے ہو رہے تھے۔ تو انہوں نے یہ ایک منطق گڑھ لیا کہ جی آپ یہ موبائل سسٹم وغیرہ بند کر لیں، کیونکہ اس سے ایک رابطہ وغیرہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ وہی سلسلہ اب تک جاری ہے۔ کوئٹہ میں چلیں ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک حالات کو کنٹرول کر لیا گیا تھا، لیکن اس طرح کے جو جلوس یا ریلیاں نکالی جاتی ہیں، جیسے میں نے کہا کہ بلوچستان کے جیسے مستونگ ہے، مختلف اور علاقوں میں، نصیر آباد کے علاقوں میں ادھر ادھر اس طرح، اور پاکستان میں بہت سارے علاقوں میں بھی اس طرح کے جلسے جلوس اور ریلیاں نکالی جاتی ہیں۔ پھر سیکورٹی کے اگر ہم معاملہ دیکھیں، پھر سوائے کوئٹہ کے باقی علاقوں میں سیکورٹی کی صورتحال اس طرح نہیں دیکھی جاتی جس طرح کہ کوئٹہ کا دیکھا جاتا ہے۔ چونکہ کوئٹہ دارالحکومت ہے، یہاں پہ تمام سیکورٹی فورسز کے دفاتر ہیں، ہیڈ آفیسز ہیں، آپ کا دارالحکومت ہے، وزراء ہیں، گورنر ہے، آئی جی پولیس ہے، آئی جی ایف سی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ادھر ظاہر ہے کہ ایک شہر، اور کوئٹہ اتنا بڑا شہر بھی نہیں ہے، چھوٹا شہر ہے، تمام فوکس سیکورٹی کا کوئٹہ میں رکھا جاتا ہے، لیکن باقی علاقوں میں اس طرح کے سیکورٹی کے معاملات کو نہیں دیکھا جاتا جس طرح کوئٹہ کا دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیں اگر سیکورٹی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہر علاقے میں ہر جگہ آپ اس طرح کی سیکورٹی نہیں پبلک کو نہیں پرووائڈ کر سکتے، یہ دنیا میں کہیں بھی اس طرح میرے خیال میں ممکن نہیں ہے۔ اگر ہے بھی تو بڑی مشکل سے وہ جو امن امان کی صورتحال کو کنٹرول کیا جاتا ہے، جب اس طرح کی صورتحال سامنے ہو، تریٹ کا ایک عنصر موجود ہو ان علاقوں میں۔ پھر دیکھیں پھر اجازت کیوں دی جاتی ہے؟ جب سیکورٹی پرووائڈ نہیں ہوتی تو پھر اجازت کیوں دی جاتی ہے؟ دیکھیں یا بلوچستان میں یا پاکستان میں بہت بڑا یہ طبقہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی تہوار، مذہبی جو بھی
تہوار ہوتے ہیں ان کو لمیٹیڈ ایک اسپیسیفک ایریا میں ایک جگہ میں ہونے چاہیے، اور ایک جگہ میں اگر اس طرح کے مذہبی تہوار ہوتے ہیں تو اس میں سیکورٹی پلان کرنا بھی آسان ہو جاتی ہے، لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اس طرح کے پھر مستنگ جیسے واقعات کو روکا بھی جا سکتا ہے۔ اوپن جب آپ اوپن کرتے ہیں کہ ہر جگہ آپ جس کا مطلب جہاں پہ فرض کا بھی مستنگ ہے یا جہاں پہ بھی جو بھی طبقہ ہے، میں ذرا کہ طبقاتی بات نہیں کر رہا ہوں یا مذہبی تفرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مسلکی تفرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سیکورٹی ریزن سے متعلق بات کر رہا ہوں۔ پھر ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو انتظامیہ جس علاقے کا ہے جو اس طرح کے پروگرام، اس طرح کے جلسے جلوس، اس طرح کے ریلیاں منعقد کراتے ہیں، جو آرگنائزر ہوتے ہیں ان کو کم سے کم ایک ایسی کوارڈینیشن ہو کہ اس طرح کے، اور ایسے علاقوں میں جہاں پہ خطرات موجود ہیں، حملے کرنے کے خطرات موجود رہتے ہیں، ایسے علاقوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہاں کم سے کم اسپیسیفک ایک جگہ پہ ان کو وہ منا لیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر اوپن کیا جائے اور کھلا چھوڑ دیا جائے کہ ہر بندے کا ظاہر ہے کہ ہر ایک نظریاتی حوالے سے بریلوی طبقہ فکر کا اپنا ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک مسلکی حوالے سے آپ دیکھیں، دوسرے ہر مذہب میں ہوتا ہے، اور مذہب کے معاملے میں لوگوں کو بھی انگیج کرنا اپنے ساتھ وہ بھی تھوڑا سا آسان رہتا ہے نا باقی معاملات کی بنسبت۔ تو پھر یا تو ان کو اسپیسیفک ایریا دیا جانا چاہیے تھا اور دیا جانا چاہیے مستقبل میں، یا تو پوری سیکورٹی مہیا کیا جانا چاہیے۔ دیکھیں صرف اسلامی ممالک ہم نہیں ہیں نا، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ سعودیہ ایک اسلامی ملک ہے، آپ کا سارا گلف اسلامی ممالک ہیں، ایران ساتھ میں ہمارا ہے، یہ افغانستان ہے، حالیہ طالبان نے اس کو ٹیک اوور کیا ہے۔ جس طرح کے جلسے جلوس ان خطرات میں بلوچستان میں یا پاکستان میں نکالے جاتے ہیں، آیا باقی اسلامی ممالک میں نکالے جاتے ہیں؟ ان کو اس طرح کی اجازت ملتی ہے؟ روکے جانا یا اس کو باؤنڈ کرنا وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ آپ اس کو بالکل روک لیں، آپ کہیں نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان کو بالکل روک لیں، کسی کے جذبات ہیں، وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، کوئی طبقہ ہو کوئی بھی ہو، لیکن جانوں کی قیمت پہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جانوں کی قیمت پہ اس طرح کے ریلیاں نکالی جاتی ہیں، اور سیکورٹی فورسز، ریاستی ادارے پھر ان تنظیموں، ان جماعتوں کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں ہمیں، یعنی کہ ایک حوالے سے ریاستی رٹ ہی نہیں مانی جا رہی ہے۔ اور یہ جو عید میلاد النبی کے جو ریلیاں وغیرہ ہیں، اس میں باقی پورے عرب ممالک میں اس پر پابندی ہے، پورے عرب ممالک میں، اور حالیہ طالبان نے جو ہے جو حکومت جو سنبھالی ہے ان کے ہاں بھی پابندی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے محرم کے مہینوں میں اہل تشیع کی جو ریلیاں جس طریقے سے نکالی جاتی ہیں، باقی ممالک میں اس طرح نہیں ہوتی ہیں، نکالی ضرور جاتی ہیں لیکن ان کو اسپیسیفک ایک روٹ دی جاتی ہے، اس روٹ کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ حالیہ افغانستان میں ہوا تھا نا کہ افغانستان نے اہل تشیع کو حالیہ محرم میں ایک اسپیسیفک روٹ مہیا کیا تھا، یہ جی آپ کا روٹ ہے اور اس سے جو ہے آپ نے جانا ہے، گزرنا ہے۔ اس میں انہوں نے ظاہر کہ سیکورٹی کے اپنے بندوبست کیے ہوئے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ کچھ گروہ انہوں نے مختلف روٹس پہ جو ہے انہوں نے ریلیاں نکالنے کی کوشش کی، لیکن طالبان حکومت نے ان کو بالکل زبردستی روک دیا۔ انہوں نے کہا جہاں ہم نے آپ کو ایریا جو اسپیسیفک آپ کے لیے متعین کیا ہے،
آپ نے وہاں جا کے یہ ریلی کرنی ہے اور تمام وہ رسومات جو بھی ہیں وہ ادا کرنی ہے. ہر سڑک چوراہے پہ ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. تو انہوں نے نہیں چھوڑا. جو الاٹ کی گئی تھی ایک دن کے لیے کہ یہ علاقہ ہے، یہ روڈ ہے، یہ چوراہا ہے، یہاں سے آپ نے نکلنا ہے، انہوں نے اسی راستے سے ان کو جانے دیا. اس کے علاوہ پورے افغانستان کے باقی شہروں میں کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، میں آپ کو کوئٹہ کی مثال دے دیتا ہوں. پھر اس کو کہتے ہیں جی یہ مذہبی تفرقہ ہے وغیرہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ابھی دیکھیں محرم حرام کے جو مہینے ہیں جہاں پہ ریلیاں نکالی جاتی ہیں، تو اہل تشیع کی آبادیاں دو جگہ تقسیم ہیں. ایک مری آباد یعنی کہ رائٹ سائڈ پہ کوئٹہ کے سینٹر سے رائٹ، اور دوسرا ہے ہزارہ ٹاؤن جو کوئٹہ سینٹر کے لیفٹ سائڈ پہ. مطلب آبادی ایک دوسرے سے الگ ہیں. بیچ میں پورا سینٹر کوئٹہ جو ہے بیچ میں پڑتی ہے. پھر محرم حرام کے ادوار میں جو لوگ ہزارہ ٹاؤن سے جنہوں نے آنا ہے مری آباد، ان کو پورا دن جو ہے وہ روڈ پورا کوئٹہ جام، مطلب دارالحکومت بالکل جام رہ جاتا ہے، بند ہو جاتی ہے. کیونکہ ان کی موومنٹ ہوتی ہے، سیکورٹی ریزن دیکھنے پڑتے ہیں، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ پبلک کی آمد و رفت، ٹریفک کی آمد و رفت کو روکا جاتا ہے. تو یہ ظاہر ذہنی کوفت پبلک کو تو ہوتی ہے. کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہزارہ ٹاؤن کے لوگ اہل تشیع وہ اپنے علاقے ہزارہ ٹاؤن میں جو ہے یہ محرم حرام کے جو ہے جلوس نکالیں، اور مری آباد کے اپنے علاقے میں، تاکہ باقی جو سینٹرل کوئٹہ ہے، باقی علاقے ہیں، وہ روٹین ان کا چلتا رہے؟ لیکن ایسا نہیں ہوتا. یعنی کہ 10 اور 9 محرم یا 8 محرم یا 7 محرم کو کوئٹہ جو ہے وہ شہر جو ہے وہ بند رہتی ہے. صرف کوئٹہ کے نہیں، پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کی میں بات کر رہا ہوں. ابھی 12 ربیع الاول کے جو جلوس نکالے جاتے ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، اس میں بھی تو روٹ پر اس طرح بند کیے جاتے ہیں. پھر لوگوں کے لیے کی آمد و رفت کا بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ایک تو لوگوں کی تکلیف ہے. دوسرا جو لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جو شامل ہوتے ہیں، ان کے مطلب جانوں کی قیمت پہ ہوتا ہے. اس میں پھر آپ دیکھیں کہ سیکورٹی فورسز میں کتنا بلوچستان حکومت نے کتنا خزانے سے کتنا جو ہے انہوں نے خرچہ کرنا پڑتا ہے. ہیلی کاپٹرز ہیں، گاڑیاں ہیں، پیٹرولنگ ہے، فورسز ہیں، ان کا کھانا پینا ہے، موومنٹ ہے، لانا جانا ہے. اب اس طرح کے واقعات پر نظر ثانی کیا جانا چاہیے. پھر دیکھیں 12 ربیع الاول کے حوالے سے تمام مسلمان جو ہے متفق تو نہیں ہے نا. اس میں سے مسلمانوں کے اندر، مسلم علماء کے اندر اتفاق نہیں ہے، اختلافات پائے جاتے ہیں. اس کو پیورلی مذہب، اسلامی روایت یا مذہب سے جوڑنا بھی، پھر اس پہ بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس پہ بھی بیٹھا جانا چاہیے کہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تابعین، تابعین، خلفائے راشدین، ان ادوار میں بھی 12 ربیع الاول کے جلوس نکالے جاتے تھے. میرا ذاتی خیال یہ ہے، میری ذاتی رائے یہ ہو سکتی ہے کہ ریاست کو ایسے جلسے جلوسوں کی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور جب تک حالات نارمل نہیں ہوتے تو اس طرح کے جو بھی مذہبی رسومات ہیں، تہوار ہیں، ان کے لیے علاقے یا اسپیسیفک جگہ جو ہے متعین کیے جائیں. اور وہ جو منتظمین ہیں جو اس طرح کے جلسے جلوسوں کو آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی سربراہی ہو رہی ہوتی ہے، تو ان کو قائل کرنا چاہیے یا ان کو بونڈ کرنا چاہیے کہ وہ اسپیسیفک ایک جگہ پہ آ کے جو ہے یہ کر لیں. نہیں تو پھر آپ نے دیکھا بھی، میں مطلب بہت افسوس ہوتا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے. ابھی مستونگ میں یہ جو 55 کے قریب لوگ مرے، کون ان کو پوچھے گا؟ ہفتہ 10 دن کے بعد سب لوگ بھول جائیں گے. جو معذور ہیں تو معذور ہو گئے، جو مر گئے ہیں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. بچے یتیم ہوں گے تو ان کو کون پوچھے گا؟ ان کے بچوں کو کون جا کے، کیا ایسا کوئی طریقہ کار ہے
کہ اس طرح کے دھماکوں میں لوگ مرے ہیں، تو ان کے بعد ریاست نے ان کے بچوں کی کفالت کی ہے یا ان تنظیموں نے یا ان جماعتوں نے کی ہے جو اس طرح کے جلسے جلوس وہ آرگنائز کرتے ہیں اور جلسے جلوس کراتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آج تک میں نے نہیں سنا کہ کسی اس طرح کے واقعات میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لیے کوئی ویلفیئر ٹرسٹ بنایا گیا ہو ان تنظیموں کی جانب سے جو اس طرح کے جلسے جلوس منعقد کراتے ہیں، یا ان کی بچوں کی کفالت کا کسی نے ذمہ داری اٹھایا ہوا ہو۔ ایک طرف پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، لوگ معذور ہو جاتے ہیں، اور پالیسی میں نظر ثانی نہیں کی جاتی، اور ریاست کو کم سے کم اتنا تو یہ پیغام کنوے کرنا پڑے گا کہ حالات اس طرح نہیں ہے کہ کل عام جو ہے وہ جلسے جلوس کروائے جائیں۔ یہاں تو سیاسی جماعتیں جلسے جلوس کراتے ہوئے ہزار بار سوچتے ہیں، اور مذہبی جلسے جلوسوں میں ہوتا ہے ظاہر کہ ابھی میں نے کہا کہ ابھی جو داعش ہے اس کے لیے تو سب واجب القتل ہے۔ انہوں نے وکیلوں کو سول اسپتال میں دھماکہ کر کے وکیلوں کا قتل عام نہیں کیا تھا؟ مسجدوں کے اندر یہ گھستے ہیں، ادھر دھماکے کرتے ہیں۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ جب جلسے جلوس نکالے جائیں گے تو اس پہ کیسے وہ نہیں کریں گے؟ مطلب وہ جس طاق میں ہوتے ہیں آپ خود کو خود جا کے پیش کر دیتے ہیں کہ یہ ہیں، آ کے مار دیں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔